गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। अगर अभी आप सोशल मीडिया पर जाएं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर यानी एक्स पर, तो एक ही न्यूज़ है जो कि हर जगह आपको नज़र आ रही है, एक ही नाम है, एक ही चेहरा है जो आपको हर जगह दिखाई दे रहा है, वो है ज़ोहरान ममदानी का। न्यूयॉर्क की तारीख के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब होने पर एक तो मुबारकबाद, और हर तरफ वो छाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो ज़ोहरान ने खुद भी बताया कि इट्स अ सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स, और इमिग्रेंट्स ने ही बहुत ज़्यादा उनको वोट्स भी दिए, और जिसकी बदौलत जो है वो मेयर मुंतखब हुए। और तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। इट्स बिकॉज एक डाइवर्सिटी को जब आप सेलिब्रेट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो यकीनन पीस जो है वो कायम होता है। सो ये एक बड़ी मिसाल थी, एंड स्पेशली एक मुसलमान का न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होना, ये एक बहुत बड़ी बात समझी जा रही है। बिकॉज इस्लामोफोबिया, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं कि कैसे हमें इसको ख़त्म करना है, किस तरीके से हमें एक अच्छा इमेज प्रेजेंट करना है। सो वहीं पर एक मुसलमान का मेयर मुंतखब होना, सो मैं ये कहूँगी कि इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है। अच्छा, इसमें मैं इसे एक बात ऐड करता हूँ सबीन के, मुसलमान मेयर होना दैट्स वन थिंग, बट आप ये देखिए कि उन्होंने कभी अपनी कैंपेन में इस चीज़ का इतना जिक्र नहीं किया। ही इज़ वेरी सार्कास्टिक। जब उनकी विक्ट्री स्पीच की हम बात करेंगे, अदरवाइज भी उनकी हम कैंपेन में थ्रू आउट भी देखते रहे जिस तरह से वो उनका अंदाज रहा है। और कल भी जब उन्होंने गुफ्तगू की, एक चीज़ जो आया है वो कहते हैं कि चीज़ फोकस करनी चाहिए हम सबको ग्लोबली, वो है काम। आपकी एथनिसिटी क्या है, आपका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, दैट डजंट मैटर। काम ये सबसे इंपॉर्टेंस इसकी होनी चाहिए, और वही हमें नज़र भी आ रही है। आपने चूँकि एज एन इमिग्रेंट उनका जिक्र भी किया, तो उन्होंने चूँकि ग्रास रूट लेवल से काम किया, इमिग्रेंट्स के ऊपर काम किया, बिलखुसूस वो गरीब घराने जिनको इस बुनियाद पर घरों से निकाला जाता था कि वो मॉर्गेज पे नहीं कर सकते थे, वो उनकी आवाज़ बने थे। सो ज़ाहिर है ग्रास रूट लेवल से लेके यहाँ तक पहुँचना, इसमें उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल है। बट अगेन हम कहते हैं वो जिस तरीके से पाकिस्तान में हम देखते हैं ना कि जब भी किसी और जगह पर कोई ऐसा मामला होता है, कोई ऐसी चीज़ सामने आती है, तो हम उसको अपने अंदाज से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे मीम्स भी बन रही होती हैं, तो वो भी बड़ा हम एंजॉय कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बात वही है कि हमें हमेशा जो है वो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है, और जब हम सेलिब्रेट करते हैं सो ऑब्वियसली वो शहर हो, वो मुल्क हो, वो कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी एरिया हो, वो ज़रूर तरक्की की तरफ जाता है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे वहाँ पर जितने भी इमिग्रेंट्स इस वक्त मौजूद हैं न्यूयॉर्क में, जिन्होंने वोट दिया, उन सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और ऑब्वियसली ज़ोहरान को, उनकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। एनीवेज, ये बढ़ते हैं आगे, और अभी लेंगे हम एक ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो करवाएंगे आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से, और करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात। रही हमारे साथ ही है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है, वैसे तो हम बड़े इन्जॉय करते हैं इस वेदर को, कि समोसे खाएंगे, पकौड़े खाएंगे, वो सारी चीज़ें खाने पीने के लिहाज से, या वो एक्टिविटीज़ जो नहीं कर पा रहे होते गर्मियों में, वो सर्दियों में आपका दिल कर रहा होता है कि अच्छा इन्जॉय करें इस वेदर को। बट एट द सेम टाइम हमेशा जिससे भी आप बात करें, आप फ़ोन मिलाते हैं, आवाज़ आती है या फिर आवाज़ आती है उसकी वजह ये होती है कि ये मौसम लेकर आता है अपने साथ बहुत ज़्यादा स्मॉग। और ये मौसम क्या लेकर आता है, मौसम के आते ही स्मॉग जो है वो छा जाती है। बादलों से ज़्यादा ये कहा जा रहा होता है कि स्मॉग का जो है वो राज होता है। सो अब बात यह है कि किस तरीके से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, और इस मरतबा की क्या सूरत हाल है। बिकॉज़ कुछ अच्छी खबरें बहुत सारे इलाकों से नहीं आ रही अभी भी, क्योंकि स्मॉग जो है वो हम देख रहे हैं कि वो फैल चुकी है मुख्तलिफ इलाकों में, या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इस पर हम लोग भी कह सकते हैं, बिकॉज इट्स स्टार्ट ऑफ द वेदर। आज इस मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया एनवायरमेंटलिस्ट हैं कामरान सिद्दीकी साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ग्रेट। कामरान साहब, पिछले कई सालों से ज़रा स्मॉग का एक फिनोमेना जिसको हम डिस्कस भी करते हैं, और बहुत से स्टेप्स भी लिए जाते रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ा है? बिकॉज हम इससे पहले अगर आप 4-5 साल पहले देखें तो हम बात करते थे कि फसलों की बाकियात को जलाने के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मुहिम, जो ब्रिक किलन्स हैं उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी में मुंतकिल करना, एंड सो मेनी स्टेप्स वी वर टेकिंग। क्या फ़र्क पड़ा अब तक? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।
اور رائزنگ پاکستان ٹیم کا جنہوں نے مجھے ماحول دوست سوچ کو بیدار کرنے کا موقع دیا. جہاں جہاں بھی ناظرین اس پروگرام کو سن رہے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، آف کورس 3 چیزوں کا بڑا مین رول ہے اس میں. سب سے پہلے فضائی آلودگی، اس کے بعد موسمی اثرات، صحیح، اور دین سورج کی روشنی. اوکے. آف کورس پاکستان کی جو جغرافیکل کنڈیشن ہے، جو اس کی پوزیشن ہے دنیا میں، تو اس میں یہاں سورج کی روشنی بھی ہم اویل کرتے ہیں، اور ہماری انڈسٹری سے خارج ہونے والا دھواں، گرد و غبار، اور اس کے علاوہ جو گاڑیاں ہیں ان کے دھوئیں کے کمبینیشن سے یہ پانی کے ذرات جن کو ہم فوگ کہتے ہیں، صحیح، ان کے ساتھ مکس ہو کے ایک لیئر بیسیکلی یہ کریٹ کرتی. تو جیسے جیسے یہ فضائی آلودگی بڑھتی جا رہی ہے تو ہمیں اس کا امپیکٹ جو ہے مزید تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. صحیح. تو خاص طور پہ جب یہ موسم سردیوں کے موسم میں ہم داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو زمین کا درجہ حرارت روٹین سے کم ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ درجہ حرارت جو ہماری فضائی آلودگی ہے اس کو اوپر جانے میں رکاوٹ باعث بنتا ہے، مطلب زمین کے نزدیک اس کو ٹریپ کرتا ہے. صحیح. تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ لیئر جو ہے سورج کی روشنی کے ساتھ کیمیکل ریئیکشن کر کے نائٹروجن آکسائڈز، وی او سیز جن کو ہم وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز کہتے ہیں، اور یہ جب ہم ان کو میئر کرتے ہیں تو یہ پارٹیکولیٹ میٹر PM 2.5 mm یا PM 5 mm کی فارم میں ہم ان کو میئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس ریئیکشن کے بعد یہ جو پولوشن ہے یہ پیدا ہوتی ہے، اور اس میں اوزون جو ہے اوزون بھی بنتی ہے. تو یہ بیسیکلی اس کمبینیشن سے کیا ہوتا ہے کہ یہ فضائی آلودگی جو کہ قدرتی نہیں ہے، اور یہ جو دھند کی فارم میں ہمیں جس کو ہم سموگ کہتے ہیں یہ بنتی ہے، اور یہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ انکریز ہو رہی ہے. اور اس کے انکریز ہونے میں انڈسٹری کا، جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا، بہت بڑا رول ہے. اچھا، اس سال سر دیکھیں ابھی تو سردیوں کا آغاز ہے، سو ابھی تک کی سچویشن بھی تھوڑا بتائیے گا، اور ایز این انوائرمنٹلسٹ آپ اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کوئی ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہو کہ کیا پریڈکشن ہے کہ اس مرتبہ کیا پچھلے سال سے زیادہ اسموگ ہٹ کرے گی اور کن کن ایریاز میں کر سکتی ہے؟ تھوڑا سا یہ اسٹیٹس اگر شیئر کر دیں. یس، آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے مختلف میئرز لیے ہوئے ہیں اس پولوشن کو میئر کرنے کے لیے. تو جب ہم یہ کنٹینیوس مانیٹرنگ کر رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہماری فضائی آلودگی ہے اس میں خاص طور پہ PM 2.5 کا میں ذکر کروں گا، جس کی کنسنٹریشن جو ہے ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو نائٹروجن آکسائڈز ہیں یہ بڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اوزون جو ہے اس کی کنسنٹریشن جو ہے انکریز ہو رہی. تو آف کورس یہ جو پیرامیٹرز ہیں جیسے یہ بڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ اسموگ جو ہے یہ بڑھے گی، اور اس کو بڑھنے میں ہماری جو فصلیں ہیں ان کی جو باقیات ہیں، اسپیشلی جو یہ چاول کی فصل ابھی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن کرتی ہیں کہ ان کی جو بچنے والا جو ہسک ہے وہ جب ایگریکلچر میں ذمہ دار ان کو جلاتے ہیں تو وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم پلاسٹک ویسٹ جو ہے اس کو برن کرتے ہیں تو اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن اس میں آ رہی ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ جو انڈسٹری ہے ہماری، اگر ان میں جو ویٹ سکربرز ہیں وہ انسٹال نہیں ہیں، اور جو الیکٹروسٹیٹک پریسیپیٹیٹرز جو اس چمنیوں میں انسٹال ہونے کی وجہ سے ان کو کنٹرول کرتے ہیں، اگر وہ انسٹال نہیں ہیں تو یہ دھواں انڈسٹری سے نکلتا ہے جو کہ فردر جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ وہ سورج کی روشنی میں ریئیکٹ کر کے تو اس فضائی آلودگی کو انکریز کرتا ہے، اور یہ جو سموگ ہے اس کو مزید جو ہے امپروو کرنے کا باعث بنتا ہے، اور مزید جو ہے الارمنگ سچویشن کریٹ ہوتی ہے. جب ہم کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کی بات کریں تو کیا انڈسٹریل ویسٹ سب سے بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوتا ہے، یا کہ شہروں میں گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں؟
جی شہروں میں جو گاڑیاں یوز ہو رہی ہیں یہ بیسیکلی ان کے جو انجن ہیں ان کی جو فنکشنالٹی ہے وہ بیس کرتی ہے اس میں. آف کورس جو ہم ویسٹ کو برن کرتے ہیں تو وہ ویسٹ بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے, لیکن اس میں گاڑیوں کی جو سے پیدا ہونے والی جو ان کے اخراج یا ان کے اگزاس سے پیدا ہونے والا دھواں جو ہے اس کی کنٹریبیوشن بہت بڑا رول پلے کرتی ہے اسموک کی فارمیشن میں. ہر گاڑی, یا کہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں, جی اب ایک وہ دھواں جو میں نظر آ رہا ہے, لیکن ظاہر ہے سم ہاؤ کچھ نہ کچھ تو گاڑی سے نکل رہا ہے, isn't it؟ یس, آپ کا سوال بڑا اسپیسیفک ہے. آف کورس جو گاڑیاں پراپر کمبسچن نہیں کر رہی ہیں وہ اس میں بہت بڑا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اوکے. جو گاڑی فار ایگزامپل جو انوویٹیو اسکیل پہ جن کے انجنز جو ہیں انرجی ایفیشینٹ ہیں, ان کی کمبسچن پراپر ہو رہی ہے اور وہ اس کنڈیشن میں ہیں ان کے انجن کے وہ اس ٹیمپریچر کو بھی مطلب فوکس کرتے ہوئے صحیح فنکشن کر رہے ہیں, تو ان سے آف کورس جو امیشنز ہیں وہ کم ریلیز ہوتی ہیں. تو جو بیسیکلی سلفر ڈائی آکسائڈ کم ریلیز ہوگی, کاربن مونوکسائڈ کم ریلیز ہوگی, اور یہ جو بیسک ہمارے پولوٹنٹس ہیں یہ جب انوائرمنٹ میں کم جائیں گے تو یہ اسموک کو آف کورس کنٹرول کرنے کا باعث بنتے ہیں. جبکہ دوسری سائڈ اگر ہم دیکھیں کہ جو ویسٹ میں اسپیشلی جو ہمارے پلاسٹک ویسٹ ہے وہ بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے, اور اس کے علاوہ جو ہماری یہ جو ہسک ہے جیسے پہلے ہی میں نے ذکر کیا. لیکن سر دیکھیں ان سب چیزوں پر پابندی لگائی نا کئی سالوں سے, مائی کوشچن ہے کہ فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ آج اگر کہیں پر کوئی فصلوں کی باقیات جلائے گا تو ایکشن ہوتا ہے اس کے خلاف. ہم نے پھر بھٹوں کی بات کر لیتے ہیں تو اس کو ہم نے ٹیکنالوجی چینج کی, اس کی سوئچ کیا اس کو. پلاسٹک پہ بھی کئی جگہ پر پابندی, اویئرنیس کیمپینز بھی ہوئیں, اور تھوڑا میں یہ نہیں کہوں گا ختم ہو گیا استعمال, لیکن بہرحال کچھ کم ضرور ہوا. ایٹ دا سیم ٹائم انڈسٹریل ویسٹ پہ بھی قابو نہ صحیح لیکن تھوڑا سا اس پر بھی کام تو ہم نے کیا. اگر اتنا کام ہوا, اتنی کیمپینز ہوئیں, اتنی اویئرنیس آئی, پھر ایشو کیوں نہیں کام ہو رہا؟ یس, سب سے پہلے ہمیں روٹ کاز جو ہے وہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم دیکھیں کہ اگر جو پاکستان کی جو آبادی ہے اس کا مور دین 60% جو ہے وہ رورل ایریا سے بلانگ کرتی ہے. صحیح. اور دوسری طرف جو اربن ایریاز ہمارے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ریسنٹ جو اسٹیٹ ہے ہمارے پاس آلموسٹ 38.5% کے نزدیک اربن ایریاز کی پاپولیشن اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی. اب اگر ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو رورل ایریاز کی آبادی ہے وہ زیادہ تر ایگریکلچر پہ ڈپینڈنٹ ہے, اور ایگریکلچر جو ہے مور دین 90% آف رورل ایریاز پاپولیشن وہ ڈپینڈنٹ آن ایگریکلچر اکانومی. صحیح. تو اس میں جب ہم ان کو آلٹرنیٹیوز دیتے ہیں, فار ایگزامپل کہ ان کی جو ویسٹ ہے ایگریکلچر سے اگر ہم ان کو بایو فیولز یا ان کو ریسائیکل کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں تو آف کورس وہ پولوشن فیکٹر جو ہے وہ ریڈیوس ہوگا. جبکہ دوسری طرف جو اربن ایریاز ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں آن بزنس, اور اس کے علاوہ جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے ہماری, اس انڈسٹری کو اگر ہم اویئرنیس دیتے ہیں اور ان کو اس اسکیل پہ لے کے جاتے ہیں جس طرح چائنا لے کے گیا. چائنا نے کیسے کنٹرول کیا ہے وہ انوویشن ٹیکنالوجی, آپ کی الیکٹریکل وہیکلز جو ہیں, آپ کا ماس ٹرانزٹ جو ہے. آف کورس ہمارے اربن ایریاز میں مطلب مختلف لوگ جابس کے لیے اپنے گھروں سے اپنے ورک پلیسز تک جاتے ہیں, تو اگر ان جانے آنے کے دوران ہم ماس ٹرانزٹ سسٹم کو لے کے آتے ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو آف کورس اس فیکٹر میں ایک بہت بڑا فرق, بہت نمایاں فرق ہمیں نظر آئے گا. اچھا یہ فرق آئے گا کیونکہ ہم اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہو جائے گا, کہ اگر ہم یہ پریکاشنز لے بھی لیتے ہیں کیا فرق پڑے گا, کیونکہ ہم ڈیولپڈ کنٹریز کو تو کچھ کہہ ہی نہیں پا رہے ہوتے, یا چلیں ایک حد تک بات ہو بھی رہی ہوتی ہے, اور اگر وہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کو کم نہیں کریں گے تو پھر آبویسلی ہم تو افیکٹیوز میں تھرو آؤٹ رہیں گے, اور ہماری تو کنٹریبیوشن ہی لیس دین 1% میں آتی ہے. سو کیا واقعی ہم اگر یہ سٹیپس لینا شروع کر دیں اور ڈیولپڈ کنٹریز اسی طریقے سے ان فیکٹرز میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں تو تب بھی یہاں پر اسموگ کے حالات اور اوور آل کنڈیشنز بہتر ہو جائیں گی؟ یس, آپ کے سوال کو میں گلوبل پرسپیکٹیو میں آنسر کرنا چاہوں گا. دیکھیں کہ دنیا میں یونائٹڈ نیشن ایک ونڈرفل پلیٹ فارم کے جہاں انہوں نے اس پورے سنیریو کو جو کلائمیٹ چینج سے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یا بن رہا ہے,
تو اس کو فوکس کرنے کے لیے SDGs جو ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں اس کی طرف مطلب ہمیں اویئرنیس دی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کو, یا اس کی طرف ہمیں فوکس کرنے کے لیے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز دیے ہیں. فار ایگزامپل کہ کوپ کا پلیٹ فارم ہے جو ابھی اسی منتھ جو ہے نومبر میں برازیل میں ہونے جا رہی ہے, تو اس میں کیا ہے کہ ڈفرینٹ ٹارگٹس کو ہم میٹ کرتے ہیں جو کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہلاتے ہیں. تو آف کورس وہ کنٹریز جو ہیں ہمیں ان کنٹریز کی ڈیولپمنٹ, ان کی ٹیکنالوجی جو ہے اس میں انوویشن جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا ایک ریسورس ہے اس فیکٹر کو کم کرنے کے لیے. اگر ہم ان کنٹریز کی ٹیکنالوجی انوویشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں, آف کورس وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک ایسٹ ہے. جیسے چائنا نے اس انوویشن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اس فیکٹر کو کم کیا ہے, اور اسی طرح انہوں نے الیکٹریکل جو EVs ہیں, الیکٹرک وہیکلز جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کروا کے اس فیکٹر کو ریڈیوس کیا ہے. تو آف کورس وی ڈیولپنگ کنٹریز کین اوور کم by following the innovative technologies and the other measures like mass transit and the awareness as well. I think اس میں تھوڑا ہمیں خود بھی تو اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم ہر چیز پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جی پڑوسی ملک سے آتا ہے, یا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ گلوبل کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے, پاکستان کی کم ہے. آئی تھنک ود رسپیکٹ ٹو اسماگ تو ہم سب کے سامنے یہ ہے کہ وہ جو گاڑیوں والا ایک فیکٹر ہے بہت امپورٹنٹ ہے. وی ہیو میس ٹرانزٹ, ہمارے پاس ٹرینز بھی ہیں, ہمارے پاس میٹرو بھی ہے. ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ ہم استعمال نہیں کرتے. ہمارے گھر میں 2 گاڑیاں نہ ہوں تو ہمیں تسلی بھی نہیں ہوتی. اپنی گاڑی پہ نہ جائیں سبزی لینے تو ہمیں سکون بھی نہیں آتا. ہم اگزامپل تو دیتے ہوئے بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ جی وہاں تو دیکھیں نا, وہاں تو یہ ہوتا ہے, جو وہاں رہتے ہیں وہ اپنی بات جب کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم وہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے. لنڈن میں اگر سب جا رہے ہیں ٹرین اور ٹیوبز میں, اس کی مثال تو سب دیں گے جی لنڈن میں یہ ہے, لنڈن میں وہ ہے, لیکن ہم وہ یہاں کرنا نہیں چاہتے, ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے. ہم گھر سے نکل کے میٹرو پہ نہیں جائیں گے, ہم نے گاڑی پر ہی جانا ہے یا بائک پر ہی جانا ہے. سو یہ مسئلہ تو سر ہمارا ہے نا, ایز این انڈیویجول ہم سب کا مسئلہ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑا سا میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ واقعی جس گھر میں ایک گاڑی کی ضرورت ہے, ایک سے سب مینیج کر سکتے ہیں, تو آبویسلی اس میں 6 گاڑیاں ہر بندے کی ایک ہونے کی ضرورت اس طرح سے نہیں بھی ہوتی. بٹ اسٹل بہت ساری امپرومنٹس کی بھی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے ہم مزید کام, جو کہ ہم نے دیکھا کہ کام ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے اب بھی, کچھ پہلے بھی جس طرح میٹرو کی صورت میں ہمارے سامنے, اور اس طرح بھی ہم نے دیکھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ بہت حد تک بہتر ہوئی ہے, لیکن مزید بہتری کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اسپیشلی یہ کہ اسٹیشنز کو مزید قریب بھی لایا جائے, اور آئی ایم شیور اس کے اوپر مزید آگے کام ہوگا بھی. بہت زیادہ کام ہوا ہے سبھی نے, میں یہی بات کر رہی ہوں کہ نیشن وائڈ مزید اور اس طرح کی ڈیولپمنٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور آئی ایم شیور کہ اس پر مزید آگے کام ہوگا بھی. تو کیونکہ اسلام آباد کے پرسپیکٹیو سے دیکھوں, راولپنڈی اسلام آباد میں لوگ بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں میٹرو, وہ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ آپ یہاں کی اگر ٹریفک دیکھتے ہیں شعیب, اور کسی اور شہر کی آپ ٹریفک دیکھتے ہیں, تو بہت زیادہ آپ کو فرق دکھائی دے رہا ہوتا ہے. لیکن اور بہتر ہو سکتا ہے. اس طرح کے ڈیولپمنٹل جو پروجیکٹس ہیں ان کی کتنی امپورٹنس ہے یہ ہمیں دکھائی بھی دیتی ہے, اور آئی ایم شیور کہ جب ان پر باقی شہروں میں بھی کام ہوگا تو لوگ جانا شروع کریں گے. اور اسپیشلی رسائی کی بات ہے کہ آپ کتنا قریب ہے اسٹیشن, یہ ساری فیکٹرز جو ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں. تھوڑا دور بھی تھوڑی واک کر لیں, اٹس ہیلتھی. ہاں یہ بات ہے. ویسے کوئی ایک پوائنٹ جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی سیگمنٹ سر؟ جی, رائزنگ پاکستان حقیقی پاکستان تب بھی بن سکتا ہے کہ جب ہم یونٹ لیول کو فوکس کریں. مطلب جو ہماری انڈیویجول کنٹریبیوشن ہے اس کو ہم فوکس کریں, اور یہ اویئرنیس سے ہی آئے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اویئرنیس جو ہے اس کے لیے ہماری سوسائٹی میں بڑا خوبصورت پلیٹ فارمز ہیں. فار ایگزامپل مسجد جو ہے وہ بہت ایک خوبصورت پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے ہم اپنے اس رورل ایریاز کو فوکس کر سکتے ہیں فار دا سیک آف اویئرنیس. اور اس کے علاوہ ہمارے اسکولز جو ہیں, کالجز جو ہیں, یونیورسٹیز جو ہیں, اور ایٹ دا اینڈ جو آپ کا یہ پروگرام ہے, اٹ از ویری ونڈرفل پلیٹ فارم. کیونکہ آپ نے بڑا درست کہا, وہ ممبر بھی ہے, مسجد بھی ہے, وہ اسکول بھی ہے, وہ دفتر بھی ہے, وہ آپ کا آفس بھی ہے, وہ میڈیا بھی ہے, وہ سوشل میڈیا بھی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ایٹ دا اینڈ ہمیں سب نے اپنے اوپر کام کرنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بلیم کرتے ہیں, بس اس نے یہ کیا یا اس کو یہ کرنا چاہیے, میں نے کیا غلط کیا میں اس پہ بات نہیں کرتا, میں اس پہ پردہ ڈالتا ہوں. میں خود بھی لیزی ہوں,
یہ میری غلطی ہے, مجھے ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ میں کیوں گاڑی پہ آتا ہوں when we have metro, when we have that mass transit. اچھا سائیکلس کا کتنا رجحان ہے, دیکھیں یہ سارے لائف سٹائل ہے جس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور لائف سٹائل سے زیادہ مائنڈ سیٹ کی چینج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سائیکل پہ آ رہا ہے تو اس کو آپ نے اس نظر سے نہیں دیکھنا کہ اچھا یہ کمتر ہے. کچھ ہمارے ہاں کلاس کا بھی تھوڑا سا مسائل یہاں پر موجود ہیں جس کو ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے. سر بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب ذرا بات کرتے ہیں خواتین کی کہ کس طریقے سے ہر فیلڈ میں بہت آگے بڑھی ہیں, اور اسی طرح سے ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بھی بہت آگے جا رہی ہیں, نئی نئی انوویشنس لے کر آ رہی ہے, پاکستان کا نام نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول پر بہت بہترین طریقے سے روشن کر رہی ہے. لیکن یہ ایگزامپلس کم ہیں, مزید ہونی چاہیے, تبھی تو مزید ہونی چاہیے. اور اسی وجہ سے ہم ظاہر ہے یہ سیگمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ مزید خواتین اس وقت جو ہمیں دیکھ رہی ہیں اور جن میں یہ ٹیلنٹ ہے وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں, اور سب میں کچھ نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی کہ وہ آگے بڑھیں. اور اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں آگے جانا چاہتے ہو تو اب ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, ٹیکنالوجی ہی ہے جو آگے ابھی ویسے بیسیکلی ہم دیکھیں تو اوور آل کیا کریے لیڈ کریے. تو اب آگے چل کے تو آپ دیکھیں کہ یہ 2025 کا حال ہے, اور آگے چل کے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہوگا. جو ہم ہمیشہ اپنے شو میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آنے والی جنریشن ہے وہ ہمیں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہی ہوں گی کہ یہ کیسے لوگ تھے جو یہ کر رہے ہوتے تھے. تو اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی ترقی کری, اور اوبیسلی اس میں خواتین کا کردار ہونا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے آپ تقریباً 49% آف دا پاپولیشن کمپرائزز آف وومن, اور اگر ہم ان کو اس دھارے میں شامل نہیں کر رہے ڈیو ٹو اینی ریزن مے اٹ بی اے مائنڈ سیٹ, تو ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ حبیب صاحبہ. ہم سب ان کو جانتے ہیں, بہت سیگمنٹس ہم ان کے ساتھ کر چکے ہیں جب ہم اے آئی سے متعلق بات کرتے ہیں اور روبوٹکس کے شعبے میں ہم بات کرتے ہیں, بیکاز ماشاء اللہ ان کا 2 دہائیوں کا تجربہ ہے, خود بھی آگے بڑھ رہی ہیں اور پروموٹ بھی کرتے ہیں, ایڈوکیٹ بھی کرتے ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سعدیہ, مختلف موضوعات پہ جو کہ ہم بات کرتے آئے ہیں, میں ضرور چاہتا ہوں کہ آج ہم اس پہ بھی بات کریں کہ وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے سوسائٹی کا جو کہ خواتین کو آگے نہیں بڑھنے دیتا, وٹ ڈو یو تھنک کہ ہم اس پر کس طریقے سے کام کر پا رہے ہیں؟ ابھی جیسے آپ نے خود ہی ابھی مینشن کیا کہ ابھی بہت آگے تک جانا ہے. ابھی لیٹ می ٹیل یو اونلی 20% آف دی وومن آر اویئر آف ٹیکنالوجی ان پاکستان. مطلب ریسورسز کی اویلیبلٹی کی جہاں بات کریں یا اویئرنیس کی بات کریں, ابھی بھی بہت کمی ہے پاکستان میں اس چیز کی. اور بات صرف یہ ہے کہ کسی بھی نیشن کی ترقی میں عورت کا بہت میجر ہاتھ ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ عورت جو ہے اسی نے آگے جنریشنز کو ان کی گروتھ میں, ان کی گرومنگ میں کردار تو عورت کا ہی ہے. ایسے ہی ہے. تو جب تک عورت کو آپ ایجوکیٹ نہیں کرو گے اور آگے سوسائٹی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے, جب تک وہ ٹیکنالوجی کی اویئرنیس خاتون کو نہیں دی جائے گی, آپ آگے تک ترقی نہیں کر پاؤ گے. اس میں ساتھ ایک بات اور بھی تو دیکھیں, ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ معاشرے کو بنا رہی ہے. جی, کہ ذرا عورت کی تربیت سے سب کچھ ہو رہا ہے, زیادہ ذمہ داری ذرا نے عورت پہ رکھی ہوئی ہے سوسائٹی میں. اب عورت انڈرسٹینڈ بھی کر رہی ہے کہ ایشو ہے کہ میں آگے نہیں بڑھ پا رہی, کرنا چاہتی ہے لیکن سم ہم یا تو مواقع نہیں مل رہے ہوتے یا کسی نہ کسی بیریئر کی وجہ سے میڈ بی اے کلچرل بیریئر ایز ویل, وہ رک جاتی ہے. ذمہ داری زیادہ عورت پہ ہی نہیں آ گئی کہ بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بالخصوص بیٹوں کی بھی یہ پہلے دن سے ان کے اندر فیڈ کیا جائے کہ آپ نے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا کہ میل ہیں تو یہ کریں گے یا میل ہیں تو آپ نے ہی کرنا ہے اور خواتین کو پیچھے رکھنا ہے یا نہیں آگے بڑھنے دینا, سم ہاؤ جو چیز ہم سامنے دیکھتے ہیں. اچھا, ہم خواتین کی ایجوکیشن کی تو ہمیشہ بات کرتے ہیں, بٹ مردوں کی بات نہیں کرتے. یو ریئلی نیڈ ٹو ایجوکیٹ یور مین. ایکچولی مین نیڈ ٹو بی ایجوکیٹڈ ٹو ایجوکیٹ اے وومن. کیونکہ ایک باپ ہے, دیکھیں ایک باپ ہے, اس کا کردار بہت اہم ہے کہ اپنے اولاد کو پرورش کے ساتھ ساتھ تعلیم دی جائے. ہمارے کتنے علاقے ہیں, دیہات دیکھ لیں, جہاں پہ عورت کو تعلیم کی بیسک سہولیات تک میسر بچوں کو نہیں بھیج رہے, نہیں بھیجا جاتا. چلڈرن میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے. جی,
تو جہاں آپ عورت کی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں آئی تھنک بہت بہت ضروری ہے کہ آپ جو فادر فگر ہیں ان کو بھی پراپر ایجوکیشن دی جائے, ان کے مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے. یہ والی جو چیز ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم ہمیشہ یہ باتیں کر کے نا کہ عورت تربیت کرتی ہے, عورت کی ذمہ داری ہے, ہم نے کبھی مردوں کی ذمہ داری کی تو بات ہی نہیں کی ایز اے فادر. ہم بات ہی نہیں کرتے. ہم نے مردوں کی ذمہ داری یہاں تک لمیٹڈ کی ہوئی ہے صرف کہ اس نے پے کرنا ہے تعلیم کے لیے, ریسورسز کے پرسپیکٹیو سے ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے کئی بڑھ کے جہاں پر بیٹوں کی تربیت کی بات آتی ہے, یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو سیم جینڈر سمجھا سکتا ہے دوسرے جینڈر کو, وہ شاید ایک ماں بھی سمجھائے گی, لیکن دوسرا جینڈر بہت بہتر طریقے سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے. اور دوسری بات یہ, وہ جو لڑکا ہے آپ کے گھر میں, آپ کا جو بیٹا ہے, وہ باپ کی بات کو زیادہ سنے گا کیونکہ وہ سیم جینڈر ان سے بات کر رہا ہے. وہ باپ آلریڈی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھ چکا ہے, وہ اسی میسوجنسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے آلریڈی. ایگو ماننی پڑے گی نا آپ کو, وہ جو ایگو ہے نا, مین ایگوسٹک ہوتے ہیں. دے ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ٹائم آ گیا جب عورت کو بھی باہر نکلنا ہے, عورت کو بھی وہی مواقع دینے کی ضرورت ہے, اور ایکویلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں. جب عورت گھر سے باہر نہیں نکل رہی, آپ یہ دیکھیں, آپ کہتے ہیں نا گھر بناتی ہے, معاشرہ بناتی ہے, آئی ٹوٹلی اگری ود یو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس عورت کو آپ گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہے, آپ نے صرف بچوں کی پرورش پہ اس کو رکھا ہے, بائی چوائس کری ہے, اٹس ہر چوائس. میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں آپ زبردستی نکلیں, ایسی کوئی بات ہے, بٹ اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے, اس نے دنیا نہیں دیکھی, اس کو دنیا کا پتہ نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے, ایک چار دیواری کے اندر سے باہر اس کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. آپ یہ سوچیں کہ وہ اس دور کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کر پائے گی. جب باہر کے مسائل کا اس کو نہیں پتا ہوگا تو وہ گھر آ کر اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کس طریقے سے کر سکے گی. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس کہ ہمیں, اگر ہم ایک عورت کو امپاور کر رہے ہیں اپنے گھر کی, تو آپ آگے نسلوں کو امپاور کر رہے ہیں. سو یہ چیزیں سمجھنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح یہ این جی اوز ہوتی ہیں, دے ریئلی نیڈ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیز پیپل, کہ جائیں ملیں, ان کو ٹریننگ دیں, ان کو ہم آنگی دیں کہ جی یہ کتنا ضروری ہے اور کون کون سی سہولیات میسر ہیں ان کے لیے جن کا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. موبائل ہر گھر میں ہے, انٹرنیٹ ہر جگہ ہے, اے آئی ٹولز ہیں جو کہ آپ بہت سے لوگ یوز بھی کر رہے ہیں, انٹرپرینیورشپ کر رہے ہیں لوگوں کو, لیکن ان کو یہ بتانا کہ آپ کے اندر یہ اسکل ہے اور آپ اس کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس اسکل کو اگر اسکل نہیں ہے تو آپ نے اسکل حاصل کیسے کرنی ہے, آپ ٹریننگز پرووائڈ کریں. ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ خواتین کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جائے. اگر آپ کو اسٹچنگ نہیں کرنی آتی, ان کو سکھایا جائے کہ یہ ایک ذریعہ ہے. اب تو ہم دیکھتے ہیں آن لائن اتنی ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں, وہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو فزیکلی جانا پڑے گا, کہ کون لے کر جائے گا وہاں پہ اتنے گھنٹے. if you can't go somehow, آپ کی اپنی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. سو آپ تو گھر بیٹھے بھی آپ کر سکتے ہیں, اپنے سہولت کے وقت پر کر سکتے ہیں. یہ اتنی ساری جو ہمیں امید باندھی ہے, تھوڑے سے سوال رکھیں, اس وجہ سے بھی رکھیں. ہم ابھی سوال کرنا چاہتے تھے آپ سے کہ آپ جو اتنا آگے ماشاءاللہ بڑھی اپنی اس فیلڈ میں, آپ نے ایک نام بنایا, اٹس بیکاز کہ آپ کو پورا انوائرمنٹ کنڈیوسو ملا, یا کہ آپ کے اندر یہ ایک ارج تھی کہ نہیں انوائرمنٹ تو یہ پورے دنیا میں یا فور شور اس ملک میں ایسا ہے, لیکن مجھے اس انوائرمنٹ کے حوالے سے کام کرنا, آگے بڑھنا ہے. What was your case? So we are 4 sisters and we were raised in a way کہ اگر آپ نے ایجوکیشن لی ہے اور آپ نے خاص ڈگری لی ہے کسی بھی اسپیشلائزیشن میں, تو آپ نے کام کرنا ہے. مطلب مائنڈ سیٹ ایسا ہی تھا. We were not told this. مدر کی طرف سے آیا تھا یا فادر کی طرف سے؟ From both ends. I think دونوں مل کر ہی کرتے ہیں, ورنہ اگر آپ ایک کو ناراض کر کے چلے جاؤ تو وہ تو ظاہر نہیں. So I think we were raised in a way کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی, ہمارے مائنڈ سیٹ آلریڈی تیار تھے. جس طرح میری ایک سسٹر ہے, شی از رننگ ہر اون بزنس بائی سٹنگ ایٹ ہوم, تو وہ گھر بیٹھے ہی اپنا کام کر رہی ہے. وہی والی بات ہے کہ آپ کے پاس اگر ریسورسز ہوں اور آپ کو آئی تھنک اتنا ایجوکیٹڈ ہوں, یا آپ کی انوائرمنٹ سے بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ کو وہ انوائرمنٹ دی جائے, پروٹیکٹیو انوائرمنٹ دی جائے, یا آپ پہ اتنا کانفیڈنس شو کیا جائے کہ ہاں کل کو آپ جا کے آپ یہ کام کر سکتے ہو, یا آپ کو آپ کے اندر یہ اسکل ہے. اب اسکل آئیڈینٹیفائی کرنا بھی آئی تھنک پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, کہ وہ بچے کو اکثر پیرنٹس دبا دیتے ہیں, نہیں تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, تم نے انجینئر بننا ہے, یہ میوزک ہے تو میوزک نہیں کرنا بھی تم نے, کیوں نہیں کرنا. اب تو خیر کافی مائنڈ سیٹ چینج ہو گئے لوگوں کے. آئی تھنک وہ جو پیرنٹس کے اپنے مائنڈ میں ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں اس فیلڈ میں نام بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے, وہ تو میں یہ کہوں گا کہ وہ
बेहतरी सोच रहे होते हैं जो उनके अपनी नॉलेज या अपना एक्सपीरियंस होता है. बट आई डोंट ब्लेम देम क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी तो नहीं है ना. आप ये देखें बहुत सी फील्ड्स हैं जैसा डेटा साइंसेज है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, ये पढ़ाया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में. बल्कि मैं तो खुद इंकरेज करती हूँ बच्चों को कि आप बैचलर्स इधर से करो, नो नीड टू गो अब्रॉड. हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है. लेकिन ये कि फिर उसकी यूटिलाइजेशन के लिए आपने डिग्री ले ली, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है. तो वी रियली नीड टू चेंज द एंटायर सिस्टम. हमें ज़रूरत है कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए. वैसे तो घर बैठे लोग बहुत कुछ कमा भी लेते हैं. अब तो इतना ऑनलाइन सिस्टम इतना हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि आपके पास अगर एजुकेशन है, आपके पास स्किल है, तो आप यू कैन इजीली अर्न. आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं. आपको लगता है कि हमने थोड़ा ज़्यादा अपने माइंड को ट्रेन कर दिया है अर्निंग के पर्सपेक्टिव से? फाइन, एक एस्पेक्ट तो है, अर्न तो करना है, अग्रीड. लेकिन मुझे ये लगता है कि हमने थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा इस तरफ फोकस कर दिया है, इस लाइन पे भी ना, घर बैठे पैसा कमाएं. अच्छा जी, पैसा कैसे कमाना है, वो जी क्रिप्टो से पैसा कमा लें, वो जी फलानी जगह से पैसा कमा लें. हम अपने स्किल पे कम बात कर रहे हैं, हम अपनी ट्रेनिंग्स पे कम बात कर रहे हैं, हम अपनी डिग्रीज पर भी कम बात कर रहे हैं, शॉर्टकट्स की तरफ ज़्यादा शॉर्टकट्स पे जा रहे हैं. किसी का घर देख लिया ना कि अच्छा उसने बना लीजिए, इसने कैसे बनाया था, वो जी फलानी जगह उसने पैसा लगाया था. हम इजी मनी की बात करते हैं, मेहनत ना करनी पड़े इसकी बात करते हैं. हम तालीम से दूर हो रहे हैं. आई थिंक स्किल सेट सिखाने की ज़रूरत है. बहुत से ऐसे देहात हैं जहाँ पे आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, जैसा ड्रोन टेक्नोलॉजी है और एग्रीकल्चरल ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है. तो लेकिन ख़वातीन तक अभी तक वो स्किल नहीं पहुँच सकी, विच इज़ अ सैड पार्ट. तो मेरा ख्याल में ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है कि आप जाएं, आप देहात की ख़वातीन के साथ बैठ के उनको ट्रेन करें, उनको वो रिसोर्सेज दें ताकि वो खेतों में जाके काश्तकारी की बजाय आप ड्रोन में इतनी महारत हासिल कर लें कि वो एक बस मशीन को ऑन करें, वही उनके लिए सारा काम करते हैं. जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को आप बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं और यील्ड बढ़ेगी जी, और जो वक्त बचेगा उसमें वो ख़वातीन कुछ और प्रोडक्टिव कर पाएंगी. बिल्कुल ऐसे ये बहुत ज़रूरी है. द अदर डे मैं एक खबर देख रहा था, अंदरून सिंध की एक खातून थी, बड़ा उनको सेलिब्रेट किया जा रहा था कि वो उस इलाके की पहली खातून थी जो कि सोलर टेक्नीशियन थी. सो वो जिस तरह से अपने टूल बॉक्स के साथ जा रही थी और वो सारा काम कर रही थी, आई वाज ग्लैड कि कितनी अच्छी चेंज है ये. सो वी नीड मोर सच वुमेन. बल्कि आई थिंक इसको इतना नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए. आपके अच्छा वो ठीक है, टायर चेंज कर लें आप, टायर आपका पंक्चर हो गया, इतनी आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू. आई थिंक आगे आगे ये दौर आ गया कि आप ये जो ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम्स हैं उसके अलावा आप स्किल बेस्ड सिखाएं, कुकिंग सिखाएं. बॉयज एंड गर्ल्स शुड गो टुगेदर. स्कूल्स हैं जो कि इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट डेज को सेलिब्रेट किया जाता है और वहाँ पर सिखाया जा रहा होता है. बट द पॉइंट इज, वो जो पहले वाली बात है ना कि ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है. आप टायर चेंज करने की बात करी, सारी चीज़ें हमें वो कॉन्फिडेंस भी देना है ना अपनी बच्चियों को. हमें अपनी ख़वातीन को ये कॉन्फिडेंस देना है कि आप कर सकती हैं. हमने पहले ही तो उनका रोल लिमिट कर दिया होता है ना, लिमिटेड होती है कि ठीक है, मतलब आप यही कर सकती हैं और इससे ज़्यादा नहीं कर सकती. तो आप भी साइकोलॉजिकली उस ट्रैप में आप फंस जाते हैं कि ठीक है मैं बस यही कर सकती हूँ. वो कॉन्फिडेंस नहीं है. कोई भी काम करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है. दैट कम्स फ्रॉम होम. जिससे हमने शुरू में बात की ना, वो घर से ही आता है आपका कॉन्फिडेंस. जब आप तालीमी इदारे में जाओगे वो आपको कितने ही कॉन्फिडेंस दे देंगे, लेकिन जब आपको पीछे से बैक होगी, आपको सपोर्ट होगी, तो फिर वो आपका कॉन्फिडेंस मज़ीद आपको आगे लेके जाएगा. तो जब हम अगेन वही जो घर की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो घर में यही है कि आपने अपनी ये चीज़ को बहुत मेक श्योर करना है कि आप अपनी बेटियों को ज़रूर सिखाएं कि उन्होंने कॉन्फिडेंट रहना है, एम्पावर रहना है, उन्होंने आगे बढ़ना है, डरना किसी से नहीं है, चैलेंजेस को उन्होंने निपटना है. ये सारी चीज़ें उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों की तरबियत भी करें कि जब वो प्रोफेशनल फील्ड्स में जाएँ तो डोंट इन्जॉय द पर्क्स ऑफ मिसोजिनी. उनको इंजॉय मत करें, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उन ख़वातीन के लिए मौक़े फ़राहम करें, वो प्लेटफॉर्म्स फ़राहम करें. और अगर दूसरे बंद मिसोजिनिस्ट हैं तो आपने उसको कॉल आउट करना है. आपने इस चीज़ को ख़त्म करना है ताकि अपने लिए भी, हमारी ख़वातीन के लिए भी और उसके साथ साथ आने वाली जनरेशन्स के लिए भी हम रास्ते हमवार करें. सादिया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए. नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब. स्टे विद अस.
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. 6 نومبر 1947 ایک سیاہ دن, ایک تاریک دن, ایک ظلم کا دن. جموں کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں, یوم شہدائے جموں کے طور پر آج اس دن کو منایا جا رہا ہے, آبزرو کیا جا رہا ہے. جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں وہاں وہاں اس دن کو آج آبزرو کیا جا رہا ہے. جب ہم 6 نومبر 1947 کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سے مناظر آ جاتے ہیں, کیونکہ لٹریچر کا حصہ بھی ہیں یہ. بہت سے ایسے جب ہم واقعات کا ذکر کرتے ہیں گلوبلی, تو اس میں یہ جو ایک ایسا واقعہ جس میں تقریباً 2.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا, تقریباً 5 لاکھ مسلمان وہاں سے ہجرت کر گئے. اور جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں ظلم کی, اور ہم صرف 1947 کی بات نہیں کر رہے, ہم تھرو آؤٹ اگر دیکھیں آج 2025 تک مختلف ادوار میں جس طرح سے RSS نے, جس طرح سے ہندوتوا سوچ رکھنے والوں نے, جس طرح سے مودی سرکار نے وہاں پر ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے, کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن عالمی برادری کی خاموشی, اس پر ہم ہمیشہ سوال اٹھائے رکھتے ہیں. صرف مذمت کر دینا کافی نہیں ہوتا. جب اس کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ سارا معاملہ بھی آ جاتا ہے کہ جو اس وقت کی سوچ تھی آج بھی وہی سوچ پنپتی نظر آتی ہے. سوال یہی اٹھتا ہے کہ جب اتنا عرصہ گزر گیا ہے, دہائیاں گزر گئی, اس سوچ کے خلاف بات تو چلے ہو جاتی ہے, بٹ اس کے حل کی طرف ہم نہیں جا پا رہے ہوتے. کہ بھی انفیکٹ UN میں جو ریزولوشنز پاس ہوتی ہیں ان پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہوتا, اور جب نہیں کیا جا رہا ہوتا تب بھی سوال نہیں اٹھایا جا رہا ہوتا کہ امپلیمنٹیشنز کیوں نہیں ہو رہی ہیں. اور پاکستان کی جب بھی بات ہوتی ہے, ہم ہمیشہ امن کی بات ہم کرتے آتے ہیں, امن پہ ہم یقین رکھتے ہیں, بٹ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں سے ہیں, اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. اور آج بھی ہم اسی ظلم کے خلاف اس سیگمنٹ میں بھی آواز اٹھائیں گے کہ وہاں پر کس طریقے سے 1947 جو 6 نومبر 1947 جو کہ سوچی سمجھی ایک سازش تھی, اور وہ سازش وہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے, وہ سازش اب تک جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ حل کس طرح نکل سکتا ہے, آواز کس طرح سے ہم سب اپنے تمام کشمیری بہن بھائیوں کی بن سکتے. بالکل. آج ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں وفاقی وزیر برائے کشمیر امور اور گلگت بلتستان, سیفران کے وزیر امیر مقام صاحب, انجینئر امیر مقام صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ بہت مہربانی. ٹھیک سر, بہت شکریہ. سر, ریاستی کی سطح پر جس طریقے سے ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے اور ہر فورم پر اٹھائی ہے, اور ہمیشہ توانا آواز بن کے پاکستان ابھرا ہے کشمیریوں کی جب ہم بات کرتے ہیں, آج کے دن کی مناسبت سے ہم ضرور چاہیں گے کہ پہلے بتائیں کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں, چونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جب کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ ہر لحاظ سے, سفارتی لحاظ پر, ایموشنل لیول پر ہم نے ان کی حمایت جاری رکھی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو آپ نے انٹرو میں بات کی, تو میں کہتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے اور جو وحشیت ہوئی, جو بربریت ہوئی 6 نومبر 1947 کو, تو وہ صرف کشمیری نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ ہر ایک پاکستانی ہے, اور وہی لوگ جو امن چاہتے ہیں, جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, سب کو منانا چاہیے, اور اکثر مناتے بھی ہیں. اگر اس ہسٹری میں آپ جائے اور اسی دن کی وہ سارے مناظر اپنے سامنے رکھ دے, آل دو اسی ٹائم اتنی میڈیا اور اس طرح وائبرنٹ نہیں تھی کہ سارے چیزوں کو وہ سیو کر کے اور آج دکھا دیتے ہیں, اور جو سننے اور اس میں آ رہا ہے اور جو شواہد مل رہا ہے, تو ایک بدترین دن رہا. اتنی بربریت اور وحشیت 27 اکتوبر کو ان کے فوجی وہی انٹر ہوئے اور زبردستی اس پر قبضہ جمایا, اور اس کے بعد پھر 6 نومبر کو جو واقعات ہوئے وہ تو سوچ سے باہر واقعات. کتنی وحشیت ہوئی, کتنی بربریت ہوئی, اور ہزاروں کی تعداد میں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں جس طرح لوگوں کو انہوں نے وہی ذبح کر دیا اور ان کی شہادتیں ہوئی, ایک تاریخ کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہم وہ جو اس کی ہسٹری پڑھتے ہیں کہ 5000 لوگوں کو ان کے لوگوں نے راستے میں اس طرح ایک طرف لے کے جانے, اور آگے لوگ گھات میں بیٹھے ہوئے, اور پھر وہ 5000 فیملیز اور سب کو شوٹ کر دیا. ایک بہت بڑی لمبی ہسٹری ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ اسی ٹائم میں جب یہ کر رہے تھے تو وہی تقریباً 66% مسلمان تھے کشمیر میں. تو اس ٹائم سے ان کی ذہن میں آ گیا کہ ڈیموگرافی چینج کرنے والی جو بات ہے وہ اس ٹائم سے شروع ہوا ہے کہ ان کی تعداد کو کم کر دیا جائے.
اور وہی اس واقعے کے بعد کہ اس میں 5 لاکھ لوگوں نے ہجرت بھی کی، وہی سے نکلے اور اتنے لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی، تو 66 سے 38 پر لایا. ان کا وہی سوچ ذہن اس زمانے سے ان کے ذہنوں میں اور اس طرح چلتا آ رہا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو ان لوگوں کی بات کروں گا اور پھر اسی پر آؤں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں جو آپ نے سوال کیا. اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو تاریخ میں ہم نے یہ ایک فلسطین والا اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتنی تکالیف برداشت کیے، ایک جذبہ، وہ بھی ایک جذبہ ایمانی دل میں رکھتے ہوئے. ایک کشمیر کو اگر دیکھ لے تو وہی بات کہ 8 دہائیوں سے آپ دیکھ رہے ہیں 78 ایئرز ہو گئے 1947 کے بعد، اور آج تک ان کے ذہنوں میں کیا ان کے ساتھ نہیں ہوا. اور پھر اس واقعے کے بعد کئی اور واقعے ہوئے، اور پھر جب 89 میں دوبارہ ایک مومنٹ چلی تو اس 89 سے جو سارے فگر بھی ہے اور ساتھ ایک نام بھی ہے، سارے فگر بھی ہے، تو اس کے بعد بھی ان کی 1 لاکھ سے زیادہ ان کی شہادتیں ہوئی اور لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے، ہمارے بہنیں اور مائیں بیوایا ہو گئی، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا. اور ان کے جیلوں میں وہی فگر ہے کہ جیلوں میں بھی تقریباً 7,000 لوگوں کو جیلوں کے اندر انہوں نے شہید کرا دیا. اور اب بھی ان کے جیلیں ہمارے لوگوں سے اور ان لوگوں سے جو ان کی سوچ فکر ہے وہی کشمیریوں سے ابھی بھی بھرے ہوئے ہیں. اور یاسین ملک اور اس طرح لوگوں کی وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو پھانسی بھی دی جائے. مگر میں یہ بات کروں گا کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ہر ایک کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ ان سارے مشکلات کے باوجود اگر کوئی 1 سال جیل میں رہے تو ان کا کیا اشر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ہی نہیں چاہیے، بس ٹھیک ہے اپنا جان چاہیے اور مجھے سیف چاہیے باہر جا کے. مگر ان ساری چیزوں کے باوجود ان کے دلوں میں آج بھی وہی جذبہ ایمانی اس طرح موجود ہے، اور وہی پاکستان کے ساتھ ان کا پیار اور محبت بھی اس طرح، اس میں کوئی آج کی تاریخ تک اس میں کوئی کمی نہیں آئی. تو میں سب سے پہلے تو جو کچھ ہم دیکھ رہے پڑھ رہے ان کی ہسٹری اور تاریخ اور آج بھی جو آج کر رہے، میں تو وہی کیا اسی سائڈ سے. مگر آج بھی کشمیریوں کا جذبہ جو میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے، اور جب یہ معرکہ حق چل پڑا اور میں خود وہی گیا وزٹ کیا اور 4-5 دن وہی رہا، بارڈرز پر بھی رہا، تمام LOCs پر بھی گیا، اور وہی بھی جو میں نے ان لوگوں کا جو ہمارے آزاد کشمیر میں ان کی جو پاکستانیت کا جذبہ دیکھا، جو محبت دے گی اور پیار دے گی، وہ تو میں نے اسی ٹائم بھی کہا کہ مودی کے ساتھ انڈیا کے ساتھ سب کچھ ہوں گے، مگر یہ جذبہ کدھر سے لائے گا؟ صحیح بات، یہ جذبہ لانا بہت مشکل ہے. تو یہ سارے ان کو دیکھتے ہوئے یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہمیں بالکل یہ اور زور سے اور شور سے یہ منانا چاہیے. اور ہم منا بھی رہے یہ سارے وہ بلیک ڈے دوسرے جو انہوں نے کیے، جو انہوں نے پھر اس پر بھی انڈیا والے نہیں ٹھہرے اتنی ظلم بربریت پر. ان کا جو اپنا آئین ہے اور اس میں 2 آرٹیکل تھے 35 اور 307 جس میں یہ لکھے ہوئے ہے کہ کوئی باہر سے نہیں آ سکتا یا جائیدادیں اور یہ نہیں خرید سکتے یا کہ ووٹر نہیں بن سکتا. انہوں نے خود اپنے آئین سے بھی اس کو نکال دیا، وہ بھی برداشت نہیں کیا کہ کم از کم یہ تو آپ کے آئین کا پارٹ ہے، تو اس کو بھی نکال دیا. اور یہ لگے ہوئے باہر سے لوگوں کو لا رہے ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو جائے. تو اس طرح سارے ان کی جو انڈیا کی بڑی بڑی باتیں اور جمہوریت کی اور ہیومن رائٹس کی، اور یہ انتہائی قابل افسوس ہے کہ اس پر ابھی تک جو وائلیشن وہی ہو رہی ہے دنیا میں. ایک ہم نے وہی غزہ اور فلسطین میں دیکھا اور یہ یاد آ گیا، اس کی مثال کسی اور جگہ ملتی نہیں. آپ نے یہ کہا کہ پاکستان ان کا اگر یہ جذبہ ہے تو ہمارا بھی یہ جذبہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جذبے اور ان کی پیار محبت کا کہ جب تک ہم اکثر کہتے ہیں وہ انڈیا کی طرف سے لاسٹ ٹائم تو کئی اسٹیٹمنٹ آئے کہ یہ ایشو ختم ہو گیا ہے، کھیل ہو گیا ہے، ابھی اگر بات کرتے ہم اور کرتے یہ ایشو ابھی رہا ہی نہیں. مگر ہم ان کو دوبارہ کہتے ہیں اور یہ ثابت بھی کر دیا کہ جب تک ایک پاکستانی بھی زندہ ہو، ایک کشمیری بھی زندہ ہو تو یہ ایشو زندہ رہے گا. جب آپ ان کا رائٹ نہیں دے دے، ان کا حق نہیں دے دے. یہ جو ہم UN ریزولوشن کی بات کرتے ہیں یہ کوئی ہمارا ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ تو
ہمارا حق ہے اور رائٹ ہے ان لوگوں کا. مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کا حق رائٹ ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ماننا ہے. وہی چیز جو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے اور خود وہی ریزولوشن انہوں نے پاس کیے, خود پاس کیے. یہ ہم ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ کوئی نئی چیز اپنی جگہ, تو یہ ان کا حق ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو ان کا حق دیا جائے اور پریکٹیکلی دیا جائے. یہ آواز ہم نے پہلے بھی ہر محاذ پر ڈٹ کر بات کی اور اب بھی کر رہے اور کرتے بھی رہیں گے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اور انڈیا کی اصل ڈسپیوٹ ہے, ابھی جو جنگ لڑا گیا دوسرے بھی, تو اصل ایشو یہ ہے. آپ نے یہ بات کی کہ پاکستان کیا, پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک آپ اگر اس خطے میں امن چاہتے, پیس چاہتے, تو پھر اس کا سلوشن یہ ہے کہ یہ مسئلہ ریزالو ہونا چاہیے. جب تک یہ ریزالو نہ ہو تو ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اس میں ہر ایک چیز جب آ جائے, اگر ہم نے پہلے بھی 3 جنگیں اسی نام پر لڑے, ابھی چوتھا بھی آپ کے سامنے, اور یہ ابھی ان کو باور بھی ہو گیا. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو بھی یقین بھی ہو گیا کہ پاکستان جواب بھی دے سکتا ہے, اور یہ ہماری سیفٹی اور سیکیورٹی ابھی ان کے عام پبلک فیل کر رہے ہیں کہ اسی بات میں کہ کیوں ہم ان کو زبردستی دبائے ہوئے اور 10 لاکھ کی فوج اس طرح چھوٹی سی جگہ پر ڈال دیا ہے. تو اس طرح زور سے نہیں ہو سکتے. ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے, اور ہمیں یقین ہے کہ وہ دن اتنے دور نہیں ہوں گے, وہ دن آئیں گے, ان سے پوچھا جائے گا, اور انہوں نے جو ایک تاریخ رقم کی ہے ان کو ضرور اس کا صلہ ملے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور سر مارکہ حق کے بعد سینیریو کس طریقے سے آپ بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے؟ بیکاز اب اوبیسلی عالمی برادری اس معاملے کو اب کس طریقے سے دیکھ رہی ہے؟ کیا اب بھی ہمیں خاموشی دکھائی دے رہی ہے اس مسئلہ کشمیر کے پرسپیکٹیو سے؟ آپ نے اچھا سوال کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور جب آپ کی نیت صاف ہو تو اس طرح چیزیں آتے. ہم نے وہی کوئی اٹیک نہیں کیا, حملہ نہیں کیا, انہوں نے ہم پر ایک جھوٹا الزام لگایا. وہی کسی دہشت گردی کا واقعہ ہونا مقبوضہ جموں کشمیر میں, اور پھر وہی بغیر تحقیق کے اور تفتیش کے اور اس طرح پر الزام لگانا, اور پھر کہتے کہ ہم اس کا بدلہ پاکستان سے لیں گے. اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے جس میں وہ اخلاص و خلوص ہم بیتی پاکستان میں. تو ہمیں وہی موقع مل گیا. ہم نے ان پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا, انہوں نے حملہ کیا, اور پھر ہمیں اپنی دفاع کا موقع ملا, اور اس دفاع کے موقع میں ہمارے کے حق میں یہ ثابت کر دیا کہ افواج پاکستان اور پاکستان کے عوام یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اگر آپ کی کتنی طاقت کیوں نہ ہو, آپ کتنے ہم سے کئی گنا معاشی لحاظ سے, ہر لحاظ سے بڑے کیوں نہ ہو, مگر جو جذبہ یا ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں میں اور ہمارے قوم میں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. اور ہم یہ جذبہ لے کر پوری دنیا پر ثابت کر دیا, یہ اسٹیمپ مہر لگا دیا, اور اس دن سے جو کچھ ہو گیا تو ایک دم پاکستان کی وہی 10 مئی 5 مئی سے یہ انسیڈنٹ شروع ہوئے, اور 10-11 مئی یہ آپ دیکھتے ہیں تو اس سے ایک نیا پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا. اور ان لوگوں کو کہ جو کشمیر کے نام سننے سے ناواقف ہو گئے تھے, ان کے ذہنوں میں بھی آیا یہ ایشو ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے بات کی, دوسروں نے کی, کہ واقعی یہ ایشو اگر حل نہ ہو تو یا کوئی امن اور پیس نہیں آ سکتا. تو اس سے بہت بڑا میسج گیا ہے, اور ہمارے ان بہنیں اور بھائی جو وہی رہ رہے اور ان مشکلات میں, تو ان کو بھی ایک کریج مل گیا ہے, ایک حوصلہ مل گیا ہے کہ کوئی اس طرح پوچھنے والا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ضرور ہمیں اپنی حق ملے گی. بے شک ایسی ہے. سر اتنا عرصہ ہو گیا, 78 سال, اقلیت میں بدلنے کی جو مودی سرکار کی ہے اور ہندوتوا سوچ رکھنے والوں کی جو کوشش تھی, اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ 61% سے وہ کم کرتے کرتے کہاں تک آج پہنچ چکے ہیں. لیکن اتنا کیا ڈر خوف ہے مودی سرکار کو کہ آج بھی وہ UN کے قراردادوں پر عمل درآمد کرانے سے کتراتا ہے, بات ہی نہیں کرتا؟ جس طرح آپ نے بڑا اچھا کہا کہ اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے, اس کو بھی جب دل چاہا ریووک کر دیا اس کے آرٹیکل کو. کیوں نہیں کر پا رہے اس وقت بھی؟ بیکاز ہم تو بھی وہی ڈیمانڈ کریں کہ جو UN میں بھی خود گیا بھارت نے کہا کہ آپ پلیبیسائٹ کروائیں. میں تو کہوں گا کہ زبردستی کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اگر وہی زبردستی اور ظلم سے کچھ ہی نہیں ہو سکتا. اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو اور اپنے آپ کو اس طرح ویلڈ رکھنے, اور اپنے وہی جو ان کی ہندو سکھ جو بھی لوگ ہیں ان میں اس طرح پاپولیرٹی حاصل کرنے, اور اپنے فلاں سیاسی اور دوسرے مقاصد کے لیے ان کو حق نہیں دے رہے ہیں. مگر ابھی ان کو بھی ریئلائز ہو رہا ہے, ان کو محسوس ہو رہا ہے,
اور ان کو محسوس ہونا چاہیے جو جنون کہ یہ حق دینا ہی چاہیے، اس کے بغیر کوئی سلوشن اور حل ہے ہی نہیں. تو ان کو ابھی یہ ریئلائز ہونا چاہیے، اور یہ بھی ابھی ان کو ریئلائز میں کہتا ہوں ہو گیا ہے کہ پاکستان اس سے واپس نہیں ہونے والا ہے، اور یہ صلاحیت رکھتے کہ ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں اور اس پر آخری حد تک جا بھی سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بقایا ہر ایک اپنا ایک انا کا مسئلہ ہوتا ہے ایک ٹائم تک، ابھی اس کے نیچے سے عوام میں بھی یہ بیداری آئے گی، اور وہ ان کو کہیں گے کہ کیوں ہم اس طرح ایک فضول جنگ میں اور زبردستی قبضے میں اپنے وسائل اور سارے ریسورسز پہلے بھی استعمال کیے اور اب بھی کر رہے ہیں. وہی ناٹا اگر ان کا حق ہے تو ان کو ملنی چاہیے. بالکل صحیح بات سر ہے. مسئلہ کشمیر کا حل آج بھی ڈائیلاگ میں ہی آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا نہیں، ڈائیلاگ میں ہونا کہتا ہوں چاہیے، بات چیت؟ کہ ظاہر بات ہے یہ ان کو جنگ کے نتائج انہوں نے دیکھ لیے کہ جنگ کے کیا نتائج آتے ہیں، اور دونوں ایٹمی طاقتیں بھی ہے. پھر ابھی تو اس کی ضرورت نہیں پڑی، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ آنا بھی نہیں چاہیے. ان کو یہ بھی احساس ہے کہ اگر اسی سائڈ پر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، پھر تو نہ انڈیا رہے گا نہ پاکستان رہے گا، اور کیا ایک چیز بن جائے گی. تو اس سے بہتر بات یہ ہے کہ بیٹھ کر، اور یہ کوئی ڈائیلاگ والی بات بھی نہیں، یہ تو ان کا حق ہے، ان کو حق کی بات. ایک تو اس طرح ایشو ہے کہ آپ کہتے ہیں ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں، دوسرا کرتا ہے، اس میں گارنٹر آ جاتا ہے، ثالث آ جاتا ہے، وہ بات کر دیتے ہیں کہ یہ آدھا آپ لے لے آدھا یہ لے لے. یہ تو ان کا حق ہے، رائٹ ہے. ان کے رائٹ پر زبردستی قبضہ کیے، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے، تو ان کو وہی حق دینا صرف چاہیے. ان سے کوئی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے، مگر جو بھی UN ریزولوشنز میں تو وہی اس کو امپلیمنٹ کریں. اوریجنل کشمیریوں کو، وہی نہیں کہ جو باہر سے لائے، اوریجنل کشمیریوں سے یہ پوچھا جائے. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے مودی سرکار اور انڈیا ٹھیک ہے، بے شک یہ ڈیمانڈ ہی ختم ہو جائے. مگر اگر وہ نہیں چاہتے ہیں تو ان کو ان کا حق دینی چاہیے. سر اس میں آپ کو کیا لگتا ہے بالخصوص اس وقت مار کے حق کے بعد، جس طرح ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بہت ساری سٹیٹمنٹس پاکستان کو لے کر، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو لے کر، اور ظاہر امن کی بات کرتے آئے وہ بھی، واٹ رول ہی کین پلے ٹو فکس دس، ٹو سالو دس؟ کہ ہم یہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس نے یہ جو رول پلے کیا یہ بھی بہت بڑا رول پلے کیا. اگر پاکستان نے اس کی وہی نوبل پرائز کی بات کی ہے یا جو بات کی ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب اس نے فیل کیا ٹرمپ نے اور امریکہ نے کہ پاکستان کی کیا صلاحیت ہے اور کیا پاور ہے اور کیا طاقت ہے، 3-4 دن کی جنگ میں دیکھ لیا، تو انہوں نے اس میں اس لیے کودا کہ یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ایک بہت انسانی المیہ ہو جائے گا. دونوں ایٹمی پاورز ہے، اور آخر میں جب آپ پنچ جاتے تو سب کچھ کرتے. تو اس لیے اس کی وہی رول انہوں نے اپنا رول پلے بھی کیا، اور وہی جنگ بندی اس کی ایک انہوں نے کرا بھی دی، اس میں کود بھی پڑا. اور اب بھی وہ بار بار کہتے بھی ہے کہ یہ مسئلہ حل طلب ہے، اگر ہم دیر پا امن چاہتے تو اس کو ریزالو کر لینا چاہیے. تو اس کی اس آواز میں بھی بڑی طاقت ہے، اور اس کی آواز کے بعد، اس کی بات کرنے کے بعد دنیا کی دوسرے ممالک میں اور اس میں بھی وہی چیز آ گئی کہ اگر وہ کہتے ہیں، ٹرمپ کہتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں، تو ہمیں بھی کہنا چاہیے. تو ہم امید رکھتے ہیں، بلکہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ انڈیا آخر کوئی اور سلوشن ہے نہیں، اس کی طرف ضرور جائے گی. اور ایک اس مار کے حق سے ہم نے کشمیر کاز کو پوری دنیا کے سامنے دوبارہ سے رکھ دیا ہے. نہیں، ہمارے کے حق سے تو ایک ریولوشنری اور انقلابی وہی ہمارے افواج پاکستان اور پاکستان کی عوام کی وہی صلاحیت کا، ان کے کیپیبلٹیز کا بھی پوری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اگر ہم اپنے سٹانس پر قائم پہلے بھی تھے، آج بھی اور پھر بھی رہیں گے، اگر ہم اس سٹانس پر اس طرح قائم دائم ہے اور ہمارے ساتھ یہ صلاحیت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، تو میں ان حالات میں جو کچھ ہوا، اگر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی لیڈرشپ میں جتنے اگر وہی سب نے اپنا رول پلے کیا، ہماری گورنمنٹ نے شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، اور سارے مل کر
قوم اور فوج اور سارے مل کر ایک پیج پر اس طرح آ گئے اور ان کا جواب دیا، اور اس سے بہت اچھا میسج بھی پوری گیا دنیا میں بہت اچھا کہ بڑا متحد ہے. سر اس میں ایک بات اور بھی، چونکہ ہم نے پچھلے کئی عرصے دیکھا کہ بھارت کی گلوبل لیول پہ کوشش یہ رہی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے گلوبل سٹیج پر، لیکن آئسولیٹ ہو رہا ہے بھارت، یعنی اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارتا جا رہا ہے بھارت. آج جس طرح سے ہم کینیڈا میں سکھ جو رہتے ہیں، جس طریقے سے وہ آواز اٹھاتے ہیں اگینسٹ انڈیا، جس طرح سے ایون اندر بھارت کے بھی، اور جس طرح ہم ٹرمپ صاحب کی بات بھی کرتے ہیں کہ جس طرح سے ان کی اسٹیٹمنٹس اینڈ ایوری تھنگ، اور پوری دنیا میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک چیز سامنے آئی کہ بھارت آئسولیٹ ہوا ہے پاکستان کے ایک نئے لیول پہ اگریمنٹس، نئے لیول کے تعلقات، اس میں نئی افق ہمیں نظر آ رہی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ ایک حق کی فتح ہے، یہ حق کی فتح اور سچ کی فتح ہے. اس کی سمپل بات ہے کہ ہم حق پرتے ہو رہے، اور ابھی وہی دنیا فیل کر رہے، محسوس کر رہے، اور وہی جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے وہ دنیا پر بھی آیا ہو گئے اور ثابت ہو گئی کہ وہ جھوٹ پر ہے. ان کا جو بیانیہ ہے جھوٹ پر مبنی ہے، اور ہمارا جو بیانیہ ہے سچ پر مبنی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ سچ کی فتح ہے. بالکل ایسے حق اور سچ کی فتح اللہ حق کے ساتھ ہی ہے، اور اوبیسلی ہم حق پر تھے اور ہمیشہ ظاہرہ رہیں گے بھی. سر ایسے میں ہر پاکستانی کیا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے تھوڑا سا، بیکاز ہم ہمیشہ ریاست پہ بات کرتے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری، پالیسیز بھی بنتی ہیں، ریاست انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس مسئلے کو ہمیشہ اٹھاتی آئی ہے، امپلیمنٹیشنز پہ بھی کام ہو رہا ہے، لیکن ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ تھوڑا اس پہ بھی ہائی لائٹ کریں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب بھی وقت آئی ہے، آپ نے بات کی کہ کیا رول ہونا چاہیے، تو میں اس بات پر فخر ہے کہ جب ضرورت پڑی ہے تو وہی عوام نے بھی مجھے میں جب اب گیا تھا یہ کشمیر ہمارے کیا حق میں، وہی کشمیر کے لوگ وہی باتیں کرتے تھے کہ جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ تھی وہی 47 میں، اور جس طرح خاص کر وہی ہمارے قبائل اور KPK سے لوگ آئے اور دیسی اسلحے کے ساتھ، اور کئی دن ٹریول کر کے ان کے بعض کی وہی قبریں بھی ہے مقبوضہ کشمیر میں بھی، یہاں بھی ان کی شہادتیں بھی ہوئی، اور آزاد جموں کشمیر عام کے تھے اس کو آزاد بھی کرا دیا. تو جب بھی عوام کی رول ہے، ابھی ان حالات میں یہ صرف آپ نے کہہ دیا ریاست کا اپنا ایک رول ہے، اور وہ پہلے بھی ادا کیے، آئندہ بھی کرتا رہے گا. مگر ہم سب کی بھی یہ رول بنتے ہیں کہ ڈٹائی سے بات کریں. اوورسیز میں کتنے لوگ ہیں ہمارے باہر کے سارے اس ایشو کو اپنا ایشو سمجھتے ہیں، اور ہم جو یہ 3-4 دن یکجہتی کے لیے مناتے بھی ہے، کوئی بلیک ڈے، کوئی کیا یہ آج کا دن، اور دوسرے دن جو انہوں نے وہی آئین چینج کیا، دوسرے یہ 4 اس طرح ایونٹس ہیں. تو یہ رول کم از کم بنتا ہے. ہم ابھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اس سال بھی 27 پر بھی کر دی کہ پورے پاکستان سے ایک میسج جائے، ہر ایک صوبے سے جائے، ہر ایک ضلع سے جائے، عوام سے جائے، اور ہماری باہر جتنی کونسلیٹس ہے، ایمبیسیز ہے، وہی سے بھی جائے، اور اس میں عوام پارٹیسپیٹ کرے. آپ نے عوام کی بات کی، تو بات تب ہوتی ہے کہ اس میں عوام بھی نکل جائے اور وہ بات کرے اور پوری دنیا کو دکھائے کہ وہی کیا ہو رہا ہے. تو وہی جو لوگ خاص کر باہر رہ رہے وہی ہمارے بھی سفیر ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو مقبوضہ جموں کشمیر میں، کہ وہی سارے ان کے سفیر بن کر بات کرے، اور ہر جگہ کرے، اور ہر ملک میں کرے، کہ دنیا دیکھ لے کہ واقعی ایشو ہے اور یہ ڈسپیوٹڈ ہے اور یہ حل ہونے چاہیے. اور آلسو ہم سب اب گلوبلی کنیکٹڈ ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم جب بھی استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا، تو ہم ان ایشوز کو مزید اٹھائیں. ویسے بھی ہم نے جب بھی دیکھا سر پاکستان پر، جب بھی کسی نے میلی نظر سے دیکھنے کی کوشش کی ہے، ہم سب، جس طرح آپ نے پہلی بات کی کہ ہم ایک ٹیم بن جاتے ہیں، ہم سب پاکستان ہوتے ہیں، اس کے ہم سب ڈفرینسز بھول جاتے ہیں اپنے. یہ اچھی بات ہے. اور سوشل میڈیا کے رول میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو بھی اختلافات ہو اپنی جگہ، سیاسی دوسرے، مگر جب اس طرح بات آتی ہے ملک کے ہوتی ہے تو پھر ایز اے نیشن ایکٹ کیا ہے، ابھی بھی ایز اے نیشن ایکٹ کیا. اور یہ سوشل میڈیا کی بات، یہ ہم بھی ان سے سب سے جو ہماری ایکٹیوسٹ ہے ان کا اپنا نقطہ نظر اپنا، مگر یہ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ ہم سب کا ایشو ہے، یہ ہر ایک کا ایشو ہے، یہ پاکستان کا بھی ایشو ہے. تو ان کو اسی انداز سے اس میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کر لینا چاہیے، اور اس کو بھی ٹائم دینا چاہیے. بالکل ایسے. اور اس سے پہلے سر جو آپ نے ذکر کیا نا مارکے حق کے دنوں کا، آپ خود چونکہ وزٹ بھی کیا آپ نے لائن آف کنٹرول کا بھی، جو جذبہ آپ کو وہاں سے دیکھنے کو ملتا ہے، ظاہر ہے ہم وہ دیکھتے ہیں
ہم پہنچا بھی رہے ہوتے ہیں ہر طرف کے. یہ ہے جذبہ کشمیریوں کا اور آئے دن بڑھتا جا رہا ہے وہاں کے نوجوان نسل کا بالخصوص. ایک تو میں ضرور چاہوں گا اس پہ بھی بات کیجیے گا کہ اس وقت ہم جو جذبہ دیکھ رہے ہیں کشمیریوں کا. دوسرا یوم شہدائے جموں کی مناسبت سے آج کون کون سے پروگرامز ہیں, کون کون سے ایونٹس ہیں, چونکہ بڑا ضروری ہوتا ہے, ایونٹس بھی ہو رہے ہیں, کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم اس معاملے کو اور آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. نہیں مطلب ہے کہ ہماری منسٹری خاص کر یہ جو 3 دن ہم مناتے ہیں, اور ابھی جو لاسٹ یہ بلیک ڈے منائی 27 اکتوبر کو, یا 27 اکتوبر 1947 کی جو انڈیا کی فوج آئی ہے اور وہ قبضہ کرا دیا, تو وہ ہم نے بہت محنت کی, اور پورے ہمارے ساتھ دوسرے بھی لوگ, صرف ہمارے کام نہیں, دوسرے ہمارے ساتھ فارن منسٹری, انفارمیشن منسٹری, دوسرے بھی جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اپنا حصہ اس میں ڈال لیا, اور ایک اس طرح پہلے سے کئی گنا ایک اچھا میسج گیا. آج کی بھی یہ دن اگرچہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب بھی ہے, 6 نومبر اور 27 صرف 9-10 دن کا اس میں ڈفرینس ہے, مگر یہ بات ہم نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کو بھی دنیا کے سامنے جو پہلے اس طرح نہیں آئی, تو اس دن کو اور وہی جو کچھ ہوا ہے اور جتنی ظلم ہوئے اس کو ہائی لائٹ کر لینا چاہیے ہر جگہ. تو آج اس حوالے سے آپ کے اس پروگرام کے بعد ہماری حریت کانفرنس, آل پارٹی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام ایک سیمینار بھی رکھا گیا ہے, اور اس میں کئی لوگ اسپیچز بھی کریں گے, اس میں تقاریر بھی کریں گے, میں بھی اس میں جاؤں گا. میں حریت کانفرنس کی تمام ورکروں اور لیڈرشپ کو بھی سلام پیش کر لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے باوجود ان کے اپنے کئی مشکلات کے ہر جگہ اس کاز کو زندہ رکھے اور اس کو لیڈ کیا. بالکل سر, آج کے دن کی مناسبت سے کشمیری عوام کو آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نہیں, میں یہ ضرور کہ ہم ان کو یہ پیغام کہ ان کی اتنی قربانیاں جو انہوں نے دی ہے, ایک لمبی ہسٹری ہے, دنیا کی ہسٹری ہے, وہی ضرور ایک دن رنگ لائے گی. اور میں ان کو دوبارہ یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی ہر محاذ پر, اخلاقی, سفارتی, جو بھی ہر محاذ پر سیاسی, انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑے, ان کا مقدمہ لڑیں گے جب تک ان کو ان کا حق نہ مل جائے. ان کا آواز بلند کرتے رہیں گے, وہ اکیلے نہیں, ہم سارے ان کے ساتھ ہیں. الحمدللہ. سر بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے. آج کے دن کی مناسبت سے ہم گفتگو کر رہے تھے یوم شہدائے جموں, جس کی آج ہم نے بات کی ہے. 1-2 پوائنٹس ہم ضرور اس میں ایڈ بھی کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دس شو, کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل پبلیکیشنز کو یا اخبار کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا بھارت یا کیا مودی سرکار اور کیا بی جے پی آج کوٹ کر سکتی ہے کہ نومبر کے جب اس واقعے کی ہم بات کرتے ہیں تو اگست 1948 کو دی ٹائمز میں جو ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی, اس میں لکھا تھا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کی افواج نے 2,37,000 مسلمانوں کو قتل کیا تھا ایک منظم طریقے سے. تو آج کیا کوٹ کر سکتا ہے بھارت اسی کو؟ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں چونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ویئر از اے لٹریچر, تو ہم نے کہا آپ سے ضرور شیئر کریں. اور جب ہم اکثر بات کرتے ہیں دنیا میں ظلم و ستم ہونے کی, 9/11 کی تو بہت بات ہوتی ہے, لیکن کیا کوئی یہ جانتا ہے کہ جو 1947 میں نومبر میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا جموں میں, اس کی تعداد 87% زیادہ ہے 9/11 میں جو لوگ چلے گئے اس دنیا سے. دہشت گردی جہاں پر بھی ہم ہم اس کی کنڈیم مذمت کرتے ہیں, بس ہم ایک بات یہ کر رہے ہیں کہ ہاں ایک جو واقعہ جس کی ہم وہ مثال بات کرتے ہیں کہ اسی طرح سے ہائی لائٹ ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی, اس مسئلے کو بھی اسی طریقے سے ہمیں ہائی اینڈ لائٹ دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ اس سیگمنٹ کے تھرو بھی, اور آج کے دن کی مناسبت سے بھی, جیسا سر نے بھی کہا کہ سیمینارز کے تھرو, کانفرنسز کے تھرو. اللہ جموں کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں جلد امن لائے, یہ ہماری دعا بھی اور ہماری کوشش بھی ہے. آپ سے لیں گے اجازت. اپنا فیڈ بیک آج کے شو سے متعلق ضرور دیجیے گا. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.